नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के नए सिलसिले वार प्रोग्राम शान रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। मसाइल रमज़ान की पहली किस्त के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, वो कौन लोग हैं जिनके लिए रोज़ा माफ़ है, या ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी बुनियाद पे रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होता है। नाजरीन, दीन इस्लाम खुद अल्लाह ताला ने इसको आसान कहा है, अद्दीन युस्र, और ये आसानी हमें हर जगह नज़र आती है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े की बड़ी अहमियत है, बड़ा सवाब है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ किन लोगों के लिए? क्या तमाम लोगों के लिए? माशरे में हर तरह के लोग रहते हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसे अफराद भी होते हैं जो बीमार होते हैं, ऐसे अफराद भी होते हैं जो सफ़र में होते हैं, ऐसे अफराद भी होते हैं जो उम्र की एक ऐसी मंजिल को पार कर चुके होते हैं जिसमें रोज़ा रखना आसान नहीं होता है। तो इस पस मंज़र में गौर करें तो ये सवाल बहुत अहम है कि रोज़ा किन के लिए ज़रूरी है और किन लोगों के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नाज़रीन, ऐसे लोगों के बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं शरीयत में। आइए डालते हैं एक नज़र। रोज़ा रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कुदरत, कादिर होना, रोज़ा रख पाना, रखने की सलाहियत का होना। ऐसा मुसलमान जो रोज़ा रखने की सलाहियत रखता हो, रोज़ा रख सकता हो और वो बालिग हो, आकिल हो, ऐसे तमाम मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। यहीं से कुछ चीज़ें हमें सामने आती है। पहली चीज़ ये कि बालिग होना ज़रूरी है, यानी बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह जो आकिल नहीं है, जिनकी अक्ल माऊफ हो गई है, जो अपनी अक्ल पे काबू नहीं रखते हैं, जिसे हम मजनू, पागल और दीवाना कहते हैं, इनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बच्चे और मजनू ये दोनों मुकल्लफ नहीं हैं, रोज़ा इनसे माफ़ है। हदीस में सराहत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रुफ़िअल क़लमु अन सलास अनिस सबी हत्ता यबलुग व अनिन नाइम हत्ता यस्तयक़िज़ व अनिल मजनून हत्ता यफ़ीक़। तीन ऐसे अफराद हैं, यानी तीन तरह के लोग जिनके बारे में कलम को उठा लिया गया, जो मुकल्लफ नहीं है। नंबर एक, बच्चा यहाँ तक के बालिग हो जाए। नंबर दो, सोने वाला यहाँ तक के बेदार हो जाए। और नंबर तीन, जुनून वाला, मजनू शख्स, यहाँ तक कि वो अपने जुनून से बाहर आ जाए और तंदुरुस्त हो जाए। जब तक बच्चा सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंचा है, उस वक्त तक वो रोज़ा का मुकल्लफ नहीं है, रोज़ा उनसे माफ़ है। अलबत्ता नमाज के बारे में अहादीस में सराहत मौजूद है कि जब वो 9 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे तंबीह की जाए। इस हदीस पे क़यास करते हुए रोज़े के बारे में भी उलमा ने ये बात कही है कि बच्चा जब 7 या 9 साल का हो जाए तो उसे रोज़ा रखना शुरू करा देना चाहिए ताकि उसकी आदत हो जाए, और जब बुलूग से पहले पहले 10 साल और उसके करीब पहुंच जाए तो उसकी तंबीह की जाए, ताकि आइंदा जो उसकी उम्र आने वाली है वो बुलूगत की उम्र है और रोज़ा उस पर फ़र्ज़ हो जाएगा और न रखने से गुनहगार होगा। इसलिए उसकी तरबियत पहले हो जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये पहली चीज़ है, यानी बच्चा बालिग होने से पहले की उम्र के अफराद जिनसे रोज़ा माफ़ है। नंबर दो, ऐसा बूढ़ा जिसके अंदर रोज़े की ताकत नहीं हो। आमतौर पे हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में ऐसे शख्स को शेख फ़ानी से ताबीर किया गया है। बुढ़ापा खुद एक परेशानी की वजह होती है, उम्र का एक वो मरहला जिसमें इंसान सेहतमंद नहीं रहता है। उम्र की वजह से उसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। शरीयत ने ऐसे लोगों का भी ख़ास ख्याल रखा है। सूरह हज में आयत मौजूद है, वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज, दीन में तंगी नहीं है, सख्ती नहीं है। ऐसे बूढ़े लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसे बूढ़ों से रोज़े को हटा लिया है। ऐसे लोग माजूर समझे जाएंगे और रोज़ा छोड़ देंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर नहीं रखने की सकत है तो ऐसे बूढ़ों के लिए फ़िदिया है कि वो फ़िदिया दे देंगे। नंबर तीन, जिनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, वो है बीमार।
انسان تندرست ہے تو اس کی حالت الگ ہوتی ہے، اور انسان جب تندرست نہیں ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، وہ بیماری سے پریشان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہاں پہ ہمیں بیماری کی نوعیت پہ غور کرنا چاہیے کہ بیماری کی نوعیت کس انداز کی ہے، بیمار کیسا ہے۔ اگر ہلکی پھلکی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، جس کے ذریعے ہم دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں جن کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے روزہ ایک مزید تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایک ایسی چیز لازم کر دی جائے جو اس کے برداشت سے باہر کی ہو، ایسی نوعیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیماروں کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے کہ بیمار اگر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، روزہ رکھنے کی صلاحیت وہ خود کے اندر نہیں پاتے ہیں، تو وہ روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں، روزہ چھوڑنے کی انہیں اجازت ہے۔ آئندہ کیا کریں گے؟ پھر یہاں پہ دو پوزیشن ہو سکتی ہے۔ وہ بیمار ایسا ہے کہ آئندہ صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا پھر اس کے مرض کی بنیاد پہ صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے، اور ایسی بیماری جس میں آئندہ صحت مند ہونے کی امید ہے، امید قوی ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ چند دنوں میں وہ صحت یاب ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ایسے لوگوں پر قضا ضروری ہے جب وہ صحت مند ہو جائیں گے تو، یعنی قضا کریں گے، اور قضا کرنے سے جو ان کا روزہ تھا وہ کور ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے فدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر جہاں روزے کا حکم موجود ہے وہاں اس کی وضاحت موجود ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہوں اور جو سفر کی حالت میں ہوں، ان دونوں کے لیے آئندہ روزہ رکھنا ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آئندہ روزے کی قضا کرنا ہے، روزے کا فدیہ نہیں ہے۔ چوتھا ریزن جس کی بنیاد پہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے وہ ہے سفر۔ روزہ رکھنے کے لیے مقیم ہونا، یعنی اپنی جگہ پہ ہونا، اپنے علاقے میں ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ سفر مشقتوں کا نام ہوتا ہے۔ جب انسان سفر میں نکلتا ہے تو ان کے لیے کیا پریشانیاں ہوں گی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر عموماً پریشانیوں کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی مسافر جو شرعی سفر کی مدت کو پار کر لیں گے، 48 میل اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے 78 کلومیٹر کا اگر کسی نے سفر کیا ہے تو ایسا شخص مسافر شرعی قرار پاتا ہے، اور مسافر شرعی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حالت سفر کے درمیان بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں اگر 14 دن سے کم رہنے کی ان کی نیت ہے تب بھی وہ مسافر کے حکم میں ہوگا۔ تو مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے اس میں اس کا حکم موجود ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو سفر کی حالت میں ہو وہ آئندہ روزہ رکھے گا۔ مسافر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کے لیے یہ سہولت موجود ہے، یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ کو چھوڑ سکتا ہے، اور روزہ چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی بوال نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ وہ روزے کی قضا کریں گے، اور اس طرح جو یہاں پہ کمی ہوئی تھی اس کی تلافی قضا کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ پانچواں شخص یا پانچواں ریزن وہ ہے حمل۔ عورتوں کو کئی مرحلوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں پہلا مرحلہ ہے حمل کی حالت میں۔ حاملہ عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں، یعنی جن کی گود میں بچہ ہے، بچہ پل رہا ہے اور بچے کا انحصار ماں کی دودھ پر ہے، ان دونوں خواتین کے لیے، یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ سیاستہ میں حدیث ہے،
ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع الصوم، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ کو ہٹا لیا ہے اور نماز میں بھی تخفیف کر دی ہے۔ اسی طرح حاملہ عورتوں کے لیے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی روزہ کو ہٹا لیا ہے۔ یہ دونوں عورتیں بعد میں روزے کی قضا کریں گی، فی الوقت یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رکھنا چاہیں رکھنے کی پوزیشن میں ہوں تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دونوں عورتیں حاملہ اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، اگر ان کو اپنے بارے میں پریشانی ہو کہ ان کو پریشانی ہوگی تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اگر ان کو اپنے بارے میں تو پریشانی نہیں ہے لیکن اپنے بچے کے بارے میں پریشانی ہے تب بھی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ناپاکی کی مدت سے گزر رہی ہوں، اور عورتوں کی ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ماہانہ ہوتی ہے جسے حیض کہا جاتا ہے، ناپاکی کے ایام میں انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لے تو غلط ہوگا اور گناہ ہوگا، تو روزہ چھوڑنے کی ہدایت ہے، رخصت ہی نہیں بلکہ ہدایت ہے کہ ایسی عورت جو ناپاکی ماہانہ ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہو ان کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ کو چھوڑ دینا ہے، جب تک وہ مدت مکمل ہو جائے گی تب تک روزے کو چھوڑے رکھنا ہے، اور پھر آئندہ مہینے میں اس کی قضا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور ابھی ان کے یہاں نفاس کا خون جاری ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاکی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی ہدایت ہے۔ اوپر جو چیزیں ہم نے ذکر کی وہاں پہ رخصت تھی کہ روزہ چاہے رکھ سکتے ہیں چاہے نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آخری دو لوگ ہیں یعنی عورتوں کی دو طرح کی عورتیں، ناپاکی والی، چاہے وہ ناپاکی ماہانہ والی ہو یا پھر وہ ناپاکی بچے کی پیدائش والی ہو، ایسی دونوں طرح کی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی سخت ممانعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا ایسی عورتوں کے بارے میں کہ وہ روزہ اور نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے حکم دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یعنی جو عورتیں اس مرحلے سے گزر رہی ہو ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ روزہ کو بقضاء الصوم، روزہ قضا کرنا ہے، روزہ چھوڑنا ہے اور آئندہ روزہ رکھنا ہے، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، البتہ نماز، ان دونوں مدتوں کی نماز معاف ہے۔ تو یہ 6-7 طرح کے لوگ ہیں، 6-7 ریزن ہیں جن کی بنیاد پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے یا روزہ نہ رکھنے کی ہدایت موجود ہے۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اور روزہ نہ رکھنے سے سخت ترین گناہ ہے، بوال ہے۔ تو ناظرین، روزہ کن کے لیے رکھنا ضروری ہے اور کن کے لیے رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آئی۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی دن رمضان سے متعلق دوسرے مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیر الجزا و احسن۔